अच्छा, तस्वर करें एक ऐसी दुनिया का जहां कोई थाना ना हो, कोई अदालत, किसी किस्म की कोई रियासत, पुलिस का निज़ाम या सेंट्रल अथॉरिटी नाम की कोई चीज़ मौजूद ही ना हो। ये तो बहुत ही खौफनाक बात है। बिल्कुल। मतलब अगर कोई आपकी जायदाद पर कब्जा कर ले या आपके किसी अजीज को नुकसान पहुंचा दे तो आप कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते, कोई 15 की हेल्पलाइन नहीं है जिसे आप कॉल कर लें। सही। ऐसी सूरत हाल में जहां तहफ़्फ़ुज़ का कोई बाकायदा इदारा मौजूद ना हो, इंसानों का कोई भी ग्रोह मुकम्मल तबाही से या यूं कह लें कि एक दूसरे को दरिंदों की तरह नोच खाने से कैसे बचता है। देखें, ये एक ऐसा मंजरनामा है जो बज़ाहिर तो किसी पोस्ट अपोकलिप्टिक फिल्म का हिस्सा लगता है। हाँ बिल्कुल, मैड मैक्स जैसा कुछ। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर इंसान के पास कानून का डर या किसी रियासत का साया ना होना तो ताकतवर सीधा सीधा कमज़ोर को निगल लेता है। हम जिस मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ के आदी हैं उसके बगैर हम शायद चंद दिन भी जिंदा ना रह सकें। लेकिन तारीख में एक ऐसा मुआशरा मौजूद था जिसने सदियों तक इसी बेयकीनी और लाकानूनियत के साये में ना सिर्फ बका की जंग लड़ी बल्कि अपना एक अजीबो-गरीब निज़ाम भी तश्कील दिया। और आज के इस तफसीली जायजे में हम इसी मुआशरे और उसके निज़ाम की गहराई में उतर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे सामने फिलिप के हिट्टी की मशहूर ज़माना किताब द हिस्ट्री ऑफ द अरब्स के वो नोट्स मौजूद हैं जो ज़ुहूर इस्लाम से कब्ल के अरब मुआशरे और उनके अकायद पर बड़ी गहरी रोशनी डालते हैं। और ये बहुत अहम मौजू है वाकई। हाँ, क्योंकि हम अक्सर उस दौर को महज एक लफ्ज़ दे देते हैं, दौरे जाहिलियत, यानी बस जहालत का अंधेरा कहकर बात ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आज के इस डीप डाइव का हमारा मकसद इस एक सत्री लेबल से ज़रा आगे बढ़ना है। हम ये देखना चाहते हैं कि उनके समाजी और मजहबी खदोखाल असल में काम कैसे करते थे, और उसके लिए उनके माइंडसेट को समझना ज़रूरी है। तो सवाल फिर वहीं खड़ा है ना, उस बगैर पुलिस और बगैर अदालत वाली दुनिया में वो लोग अपना दिफा कैसे कर रहे थे आखिर? तो इसका सीधा सा जवाब है, उनकी बका का वाहिद मैकेनिज्म उनका कबायली निज़ाम था। इस सख्त सहराई माहौल में तन्हा इंसान की मौत तो यकीनी थी, इसलिए कबीला महज रिश्तेदारों का कोई गुरोह नहीं था, बल्कि ये उनकी रियासत, उनकी फौज और उनकी अदालत, मतलब सब कुछ था। यानी फर्द की अपनी इनफरादी हैसियत कोई नहीं थी? बिल्कुल नहीं। फर्द की शनाख्त से लेकर उसके तहफ़्फ़ुज़ तक हर चीज़ कबीले के वजूद से जुड़ी हुई थी। अगर आप किसी कबीले का हिस्सा हैं तो आप महफूज हैं, और अगर आपको कबीले से निकाल दिया गया है तो फिर क्या होगा? तो आपका खून रायगा है। कोई भी आपको चलते फिरते कत्ल कर सकता है और कोई पूछने वाला नहीं होगा। ओह, मतलब कबीला एक तरह से उनके लिए पासपोर्ट, शहरियत और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का काम कर रहा था। एग्जैक्टली। आपके पास वो कार्ड है तो आप मुआशरे का हिस्सा हैं, वरना आपका कोई वजूद ही नहीं। हाँ, और इस इंश्योरेंस पॉलिसी की शराइत भी बहुत सख्त थीं। कबीले के साथ वफादारी जिंदगी और मौत का मसला था। समाजी नज़्म व नस्क सिर्फ एक उसूल पर चलता था कि मेरा कबीला हक पर हो या बातिल पर, मैं उसके साथ खड़ा हूं, चाहे वो सरीहन जुल्म ही क्यों ना कर रहे हों। बिल्कुल ब्लाइंड लॉयल्टी। अगर बनु हाशिम या बनु तमीम के किसी एक फर्द पर भी किसी ने हाथ उठा दिया तो इसका मतलब था कि पूरे कबीले पर हमला हुआ है, और उसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाता था। अच्छा, जरा यहाँ रुकते हैं। मुझे इसकी मंतिक में एक झोल नजर आ रहा है। जी बताएं। अगर कोई कानून नहीं था और हर कबीला अपने अफराद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, तो फिर तो जो ताकतवर और बड़ा कबीला होगा वो हमेशा छोटे और कमजोर कबीले को कुचल देता होगा। जाहिर है। तो क्या इस निजाम में किसी छोटे कबीले के बचने का कोई जवाज था, या बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब था? देखिए, ताकतवर वाकई कमज़ोर का इस्तेसाल करता था, ये एक तल्ख हकीकत है। लेकिन जिस चीज़ ने इस माशरे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने से रोका हुआ था ना, वो इंसाफ नहीं था, बल्कि वो खौफ था। खौफ किस चीज का? इसे हम आज की इस्तिलाह में दो तरफा तबाही का खौफ या म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं। जैसा आजकल न्यूक्लियर ममालिक एक दूसरे पर हमला करने से डरते हैं ना, कि जवाब में हम भी तबाह हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, कोल्ड वॉर वाला कॉन्सेप्ट। वही चीज़, बिल्कुल उसी तरह। एक कबीला दूसरे पर हमला करने से पहले 10 बार सोचता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर हमने उनका एक आदमी मारा तो जवाबी कार्रवाई होगी, और फिर एक नाखत्म होने वाली खूनी दुश्मनी शुरू हो जाएगी, जिसे ब्लड फ्यूड कहते हैं। यानी बदले का बदला और फिर उसके बदले का बदला, ये सिलसिला तो नस्लों तक चलता होगा। और चलता भी था। फिलिप हटी ने इस हवाले से जंगे बसूस का खास तौर पर जिक्र किया है। अच्छा, वो क्या थी? वो महज एक ऊंटनी के तनाजे पर शुरू हुई थी
اور حیران کن بات یہ ہے کہ 40 سال تک چلتی رہی، نسلیں جوان ہو کر بوڑھی ہو گئیں، لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی۔ 40 سال صرف ایک اونٹنی کے پیچھے؟ یہ تو پاگل پن ہے۔ بالکل، لیکن چونکہ وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے اس خونی چکر کو توڑنے کا ایک ہی راستہ بچتا تھا، اور وہ تھا دیت، یعنی بلڈ منی۔ ہاں، اگر ایک قبیلے کا فرد مارا گیا ہے تو یا تو وہ بدلے میں قاتل کے قبیلے کا بندہ ماریں گے، یا پھر اونٹوں یا مال کی صورت میں بھاری دیت قبول کر کے سرا کر لیں گے۔ یہی وہ واحد میکانزم تھا جو کسی حد تک اس قتل و غارت کو بریک لگاتا تھا۔ یہ تو انتہائی حد تک دباؤ، تناؤ اور بے یقینی سے بھری زندگی ہے۔ مطلب ایک ایسا معاشرہ جو ہر وقت حالت جنگ میں ہو، جہاں کوئی فزیکل سیکیورٹی نہ ہو، وہاں ذہنی اور جذباتی سکون تلاش کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ بالکل، یہ مستقل ایک سروائیول موڈ تھا۔ اور اس سطح کی بے چینی کو سنبھالنے کے لیے انسان کو کسی نہ کسی روحانی سہارے کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ تو اگر ہم ان کے عقائد اور مذہب کی طرف آئیں تو اس بے رحم دنیا کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کس طرح کے خداؤں کا تصور گھڑا ہوا تھا؟ دیکھیں، اس سخت ماحول کا براہ راست اثر ان کے عقائد پر تھا۔ ان کا مذہب کسی بہت گہرے فلسفے پر مبنی نہیں تھا، بلکہ انتہائی بکھرا ہوا اور عملی نوعیت کا تھا۔ ہٹی کے مطابق ان کی اکثریت بت پرست تھی۔ مکہ میں خانہ کعبہ ان کا مرکزی مقام تھا، جس کے اندر اور ارد گرد تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اور یہ بت مختلف قبائل اور علاقوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ 360! یہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کعبہ اس وقت ایک بہت بڑا روحانی بازار بن چکا تھا۔ ہاں، بالکل ایسا ہی تھا۔ مطلب ہر قبیلے نے اپنا اپنا سٹال لگایا ہوا ہے، اور ہر دیوتا کی اپنی خاص اسپیشلٹی ہے۔ کتاب کے نوٹس میں حبیل، لات، عزا اور منات جیسے ناموں کا ذکر بار بار آتا ہے۔ جی، ان میں حبل سب سے بڑا اور اہم بت تھا، جو سرخ عقیق سے بنا ہوا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب قریش کو یہ ملا تو اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، جس کی جگہ انہوں نے سونے کا ہاتھ لگا دیا تھا۔ اچھا۔ ہاں، اور باقی جو آپ نے بتایا، لات، عزا اور منات، ان کو خدا کی بیٹیاں تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت گہری بات سمجھنے والی ہے جس پر ہٹی نے بھی خاصا زور دیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان تمام بتوں کو پوجنے کے باوجود یہ عرب ایک اعلیٰ ترین خالق کے تصور سے پوری طرح واقف تھے، جس سے وہ اللہ کہتے تھے۔ یہ واقعی الجھا دینے والی بات ہے۔ مطلب اگر وہ ایک سب سے بڑے خدا کو مانتے تھے تو پھر ان سینکڑوں چھوٹے بتوں کی کیا ضرورت تھی؟ کیا انہوں نے کائنات کا کوئی کارپوریٹ سٹرکچر بنایا ہوا تھا کہ بھئی بڑا باس اللہ ہے اور باقی چھوٹے مینیجرز ہیں؟ یہ کارپوریٹ سٹرکچر والی بات اس صورتحال پر بالکل پرفیکٹ فٹ بیٹھتی ہے۔ واقعی؟ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ کائنات کو بنانے والا اور سب سے بڑی طاقت اللہ ہی ہے، لیکن روزمرہ کے جو چھوٹے مسائل ہیں نا، جیسے بارش کب ہوگی، میرا گمشدہ اونٹ کہاں ملے گا، یا تجارتی قافلہ کس راستے سے جائے کہ لٹیروں سے بچ سکے، ان چھوٹے کاموں کے لیے یہ بت یا دیوتا ان کی سفارش کریں گے۔ سفارش کا کانسیپٹ۔ ہاں، اور اس سب کے پیچھے خوف کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ صحرا کی آندھیوں اور اس کی ویرانیوں نے ان کے اندر جنات اور بدروحوں کا ایک گہرا خوف پیدا کر رکھا تھا۔ تو عملی زندگی میں یا روزمرہ کے فیصلوں میں یہ مذہب کام کیسے کرتا تھا؟ مثال کے طور پہ اگر کسی نے سفر پہ جانا ہے تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ فال نکالنے کے تیروں کا استعمال کرتے تھے، جنہیں ازلام کہا جاتا تھا۔ اچھا، تیروں سے فال نکالتے تھے؟ جی، حبل کے مجسمے کے سامنے یہ تیر رکھے ہوتے تھے۔ اگر کسی کو شادی کرنی ہے، سفر پر جانا ہے یا جنگ کرنی ہے تو وہ ان تیروں کے ذریعے دیوتا کی مرضی جاننے کی کوشش کرتا۔ وہ کیسے کام کرتے تھے؟ ایک تیر پر لکھا ہوتا میرے رب نے مجھے حکم دیا، اور دوسرے پر لکھا ہوتا میرے رب نے مجھے منع کیا۔ جو تیر نکل آیا بس وہ فیصلہ فائنل۔ اس کے علاوہ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی بھی بہت عام تھی۔ تو مطلب مقاصد خالصتاً دنیاوی تھے، بقا، مال اور دشمنوں پر فتح۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، کیا پورے کا پورا خطہ اسی روحانی بازار سے خریداری کر رہا تھا؟ مطلب کیا اس پورے علاقے میں کوئی اور مذہبی سوچ یا کوئی اور متبادل موجود نہیں تھا جو اس نظام پر سوال اٹھاتا؟ نہیں، متبادل موجود تھا۔ عرب ایک کٹا ہوا جزیرہ نما ضرور تھا، لیکن وہاں بیرونی اثرات پہنچ رہے تھے۔ یثرب، جسے بعد میں مدینہ کہا گیا، اور اس کے اطراف میں یہودی قبائل آباد تھے، جن کا اپنا ایک مضبوط معاشی اور مذہبی نظام تھا۔
اسی طرح شمال میں غسانی قبائل اور جنوب میں نجران کے علاقے میں عیسائیت موجود تھی، اور ان سب کے علاوہ معاشرے کے اندر ہی کچھ ایسے گنے چنے افراد تھے جنہیں حنیف کہا جاتا تھا۔ حنیف؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو نہ یہودی تھے نہ عیسائی، لیکن وہ اس بت پرستی سے مکمل بیزار ہو چکے تھے اور کسی ایک خالق، ایک سچے خدا کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ یہ حنیف یقیناً اس معاشرے کے تضادات کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتے ہوں گے۔ بالکل ہوتے ہوں گے، کیونکہ جو نوٹس ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان سے ایسا لگتا ہے کہ یہ معاشرہ شدید ذہنی اور اخلاقی الجھن کا شکار تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، ایک طرف ہم پڑھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ تھے، مطلب اپنے آخری اونٹ کو بھی مہمان کے لیے ذبح کر دیں گے، لیکن دوسری طرف انہی کے ہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے جیسی ہولناک رسم موجود تھی۔ یہ تضاد میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ واقعی یہ بہت اندوناک ہے۔ اگر میں اس قبائلی نظام کی ریاضی کو دیکھوں تو بقا کے لیے تو قبیلے کو زیادہ سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ لڑ سکیں۔ اگر آپ اپنی ہی بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں تو آپ تو اپنے ہی قبیلے کی افزائش کو روک رہے ہیں نا۔ منطقی لحاظ سے تو بات صحیح ہے۔ ایسا قدم ڈیموگرافکس کے لحاظ سے تو بالکل خودکشی لگتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص ایک اجنبی مہمان کی خاطر جان دینے کو تیار ہو، وہی اپنی بیٹی کو صحرا کی ریت میں دبا دے؟ دیکھیں، یہ اس دور کی نفسیات کا سب سے پیچیدہ اور تاریک ترین پہلو ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں آبادی کے زاویے سے ہٹ کر ان کی معاشی بدحالی اور عزت کے مسخ شدہ تصور کو دیکھنا ہوگا۔ عزت کا مسخ شدہ تصور؟ ہاں، صحرا میں وسائل اتنے کم تھے کہ اکثر اوقات فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایک مرد ان کی نظر میں جنگجو تھا جو لوٹ مار کر کے مال غنیمت لا سکتا تھا اور قبیلے کا دفاع کر سکتا تھا، جبکہ لڑکیوں کو وہ معاشی بوجھ سمجھتے تھے۔ لیکن بات صرف معیشت کی نہیں تھی، اس سے بھی بڑا ایک خوف تھا۔ کیا وہ خوف قبیلے کی نام نہاد عزت سے جڑا تھا؟ بالکل۔ قبائلی جنگوں میں عموماً عورتوں اور بچوں کو جنگی قیدی بنا کر غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ایک عرب کے لیے اس سے بڑی ذلت اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ دشمن قبیلے کا کوئی شخص حملہ کرے اور اس کی بیٹی کو خیمے سے اٹھا کر لے جائے اور وہ کسی دشمن کے کیمپ میں لونڈی بن کر رہے۔ یہ تو ایک مسلسل خوف کی کیفیت ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس ذلت اور شرمندگی کے مسلسل خوف اور انتہائی غربت نے مل کر ایک ایسی ہولناک نفسیات کو جنم دیا جہاں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی مار دینا انہیں اپنی نام نہاد عزت کی حفاظت کا طریقہ لگنے لگا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ اپنی عزت کو محفوظ کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ایک ایسا خوفناک سماجی دباؤ تھا جس نے ان کی انسانیت کو بالکل مفلوج کر دیا تھا۔ یہ تو واقعی دل دہلا دینے والی حقیقت ہے۔ ایک ایسا نفسیاتی جال جس میں انہوں نے خود کو پھنسا لیا تھا، جہاں غیرت کے نام پر انہوں نے اپنے سب سے کمزور افراد کی جان لینے کا جواز گھڑ لیا تھا۔ بالکل۔ اور ظاہر ہے جہاں ایسا مائنڈ سیٹ ہو وہاں ناانصافی، غلامی اور طاقتور کا راج ایک عام سی بات ہوگی۔ انسانوں کو تو منڈیوں میں جانوروں کی طرح بیچا جاتا ہوگا۔ بے شک ایسا ہی تھا۔ لیکن اب یہاں میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے۔ جی؟ ہم نے دیکھا کہ ان کا معاشرہ بے حد بکھرا ہوا ہے۔ ان کے پاس کوئی مرکزی ادارے نہیں ہیں، مصر کے اہراموں یا رومن ایمپائر جیسی کوئی بڑی عمارتیں نہیں ہیں جہاں وہ اپنی تاریخ لکھ سکیں، کوئی تحریری آئین یا لائبریریاں نہیں ہیں۔ تو ایسی غیر مستحکم اور خیموں میں بستی دنیا نے اپنا فخر، اپنی تاریخ اور اپنے یہ اقدار آنے والی نسلوں تک کیسے پہنچائے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، جب آپ کے پاس پتھروں کی بڑی عمارتیں بنانے کے وسائل نہ ہونا تو آپ الفاظ کی عمارتیں تعمیر کرتے ہیں۔ واہ، الفاظ کی عمارتیں! اور عربوں نے بالکل یہی کیا۔ انہوں نے اپنی تاریخ، اپنی عزت اور اپنے وجود کو محفوظ کرنے کے لیے جس میڈیم کا سہارا لیا وہ ان کی شاعری اور زبان کی فصاحت تھی۔ فلپ ہٹی کے مطابق اس معاشرے میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا۔ ساری تاریخ زبانی روایات پر مبنی تھی، لیکن ان کی شاعری اس قدر ترقی یافتہ، پیچیدہ اور طاقتور تھی کہ وہ دنیا کے کسی بھی پڑھے لکھے اور ترقی یافتہ ادب کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ کمال ہے!
اس کا مطلب ہے کہ ایک اچھا شاعر اپنے قبیلے کا محض کوئی فنکار یا انٹرٹینر نہیں تھا، بلکہ وہ ان کا سب سے بڑا دفاعی ہتھیار بھی تھا۔ بالکل۔ اگر میں آج کے دور سے موازنہ کروں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شاعر اس وقت کا سوشل میڈیا نیٹ ورک، نیوز براڈ کاسٹنگ اور پی آر مینیجر کا ایک مکمل پیکج تھا جو اپنے قبیلے کی برانڈنگ کر رہا تھا؟ یہ موازنہ بہت ہی شاندار اور حقیقت کے بالکل قریب ہے۔ واقعی شاعر اس وقت کا سب سے بڑا انفلوئنسر تھا۔ جب کسی قبیلے میں کوئی بڑا شاعر ابھرتا نا تو باقاعدہ جشن منایا جاتا تھا۔ دوسرے قبائل باقاعدہ وفود لے کر مبارکباد دینے آتے تھے۔ اچھا، اتنی اہمیت تھی؟ ہاں، کیونکہ اب ان کے پاس ایک ایسا شخص تھا جو ان کی بہادری کے قصوں کو امر کر دے گا، اور اس کے کام کرنے کی تکنیک بھی بڑی حیران کن تھی۔ وہ کیسے؟ شاعر کے ساتھ کچھ خاص لوگ ہوتے تھے جنہیں راوی کہا جاتا تھا، جن کا کام شاعر کا کلام زبانی یاد کرنا اور پھر اسے پورے عرب میں پھیلا دینا ہوتا تھا۔ یعنی وہ ایک طرح سے ری ٹویٹ یا شیئر کرنے کا کام کر رہے تھے تاکہ بات وائرل ہو سکے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اگر کوئی شاعر کسی دشمن قبیلے کی برائی بیان کرنا چاہے تو اس کا کیا اثر ہوتا تھا؟ اس کے لیے وہ ہجو کا استعمال کرتے تھے، اور یقین کریں اس کا اثر تلوار کے وار سے زیادہ گہرا ہوتا تھا۔ یہ اس دور کا کینسل کلچر تھا۔ 7ویں صدی کا کینسل کلچر۔ ہاں، اگر ایک بڑے شاعر نے آپ کے قبیلے کی بزدلی یا کنجوسی پر کوئی نظم کہہ دی اور وہ عکاظ کے میلے میں، جو کہ ان کی شاعری کا سب سے بڑا سالانہ مقابلہ ہوا کرتا تھا، وہاں پڑھ دی گئی، تو وہ دھبا آپ کے قبیلے پر نسلوں تک باقی رہتا تھا۔ خطرناک۔ اور اسی ڈر سے بسا اوقات قبائل ان شعراء کو بھاری رقوم دیتے تھے تاکہ وہ ان کے خلاف کچھ نہ لکھیں۔ تو اگر ہم اب تک کی ساری گفتگو کو، اس پورے منظر نامے کو ایک کینوس پر رکھ کر دیکھیں تو فلپ ہارٹی کے ان حوالوں سے کیا تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے؟ ہمیں ایک ایسا معاشرہ نظر آتا ہے جس کی زبان انتہائی فصیح ہے، جس کے اندر مہمان نوازی اور بہادری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، جو اپنی بقا کے لیے ایک سخت قبائلی ڈھانچے میں جڑا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اندر سے ٹوٹا ہوا بھی ہے۔ بالکل۔ شدید عدم مساوات کا شکار ہے، خونی دشمنیوں میں گھرا ہوا ہے اور توہم پرستی کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ وہ بس کسی طرح اپنے سروائیول کو کھینچ رہے تھے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا ہے، اور یہی وہ سماجی، معاشی اور روحانی پس منظر تھا جس میں اسلام کی آمد ہوئی۔ صحیح۔ جب تک ہم اس پس منظر کی گہرائی کو نہیں سمجھتے، ہم یہ جان ہی نہیں سکتے کہ اسلام کا پیغام اپنے وقت میں کتنا بڑا دھماکہ، کتنا بڑا انقلاب تھا۔ بالکل، کانٹیکسٹ کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ اسلام نے محض چند نئی عبادات متعارف نہیں کروائیں، بلکہ اس نے ان کے پورے معاشرتی ڈھانچے، ان کے آپریٹنگ سسٹم کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ وہ تبدیلی کس طرح آئی؟ کیونکہ صدیوں سے چلتے آ رہے اس قبائلی غرور کو توڑنا یقیناً کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ یہ ایک بنیادی اور جڑ سے اکھاڑ دینے والی تبدیلی تھی۔ اسلام نے سب سے پہلے توحید کا تصور دے کر اس روحانی بازار اور سینکڑوں بتوں کے کاروبار کو ختم کیا۔ اس نے خوف اور تہمات کی جگہ ایک اللہ پر توکل کا تصور دیا۔ اور سماجی سطح پر؟ سماجی سطح پر اس نے وہ کام کیا جو اس وقت ناممکن نظر آتا تھا۔ اس نے شناخت اور وفاداری کا مرکز خون اور قبیلے سے ہٹا کر عقیدے اور نظریے یعنی امہ پر رکھ دیا۔ اس نے وہ نظام دیا جہاں مکہ کا ایک اشرافیہ قریشی اور ایک حبشی غلام کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو سکتے تھے۔ اس نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے جیسی ہولناک رسم کو ہمیشہ کے لیے حرام اور قابل سزا قرار دیا۔ جو بہادری وہ اپنوں کو مارنے میں لگاتے تھے، اسے ایک اخلاقی دائرے میں لا کر انصاف کے قیام کے لیے استعمال کیا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو واقعی تاریخ کا ایک حیران کن موڑ تھا، جہاں صدیوں کی قبائلی وفاداری کو ایک عالمگیر انسانی اور نظریاتی اخوت میں بدل دیا گیا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے سے گزرنے کے بعد ہٹی کی کتاب کا یہ سارا دور میرے ذہن میں ایک فلم کی طرح چل رہا ہے۔ میرے بھی۔ لیکن گفتگو ختم کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جو مجھے مسلسل پریشان کر رہا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے اس ساری گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ وہ لوگ اپنی بقا کے لیے صرف اپنے قبیلے کی اندھی تقلید پر مجبور تھے۔ ان کے نزدیک ان کا قبیلہ حق پر ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ظلم کیوں نہ کر رہا ہو۔ مطلب انہوں نے سچ اور انصاف کو اپنے قبائلی تعصب کے بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ بالکل چڑھایا تھا۔ لیکن ذرا آج کی اس چمکتی دمکتی جدید دنیا پر غور کریں
آج ہمارے پاس بین الاقوامی عدالتیں ہیں، اقوام متحدہ ہے، جدید پولیس کے محکمے ہیں، اور انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو جوڑ دیا ہے۔ لیکن کیا آج بھی انسانی معاشرے سیاسی پارٹیوں کی صورت میں، جدید قومی ریاستوں کی صورت میں، یا سوشل میڈیا کے ایکو چیمبرز کی صورت میں اپنے اپنے قبیلوں کی اندھی تقلید کا شکار نہیں ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیا آج ہم نے واقعی وہ عالمگیر انصاف حاصل کر لیا ہے جہاں سچ ہر قبیلے اور ہر مفاد سے بڑا ہو؟ یا کیا ہمارے اندر کا وہ قدیم قبائلی انسان آج بھی اسمارٹ فونز اور جدیدیت کے لباس میں اسی پرانی ذہنیت کے ساتھ زندہ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے اس باب سے نکل کر سیدھا ہمارے آج کے گریبان کو پکڑتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ادارے اور عمارتیں تو ہم نے بنا لیں، مگر کیا ہم نے اس قبائلی ذہنیت سے واقعی چھٹکارا پا لیا ہے؟ آج کی گفتگو کو ہم اسی سوال پر چھوڑتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ سوچتے رہیے اور کھوجتے رہیے۔